अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सईद खान नियाज़ी। आज की वीडियो में मैं उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने लगा हूँ कि जब पाकिस्तान के नामवर लेजेंड अदाकार सुल्तान राइस साहब का कत्ल हुआ तो उस कत्ल में कौन मुलव्विस था, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। एक पोस्ट कार्ड में जर्नलिस्ट नईम ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। सुल्तान राइस साहब के कातिल तक पहुंचने का उन्होंने क्लियर कट रास्ता बता दिया कि कौन सा शख्स इस सारी साजिश में मुलविस था। मैंने कुछ ही दिनों पहले हैदर सुल्तान साहब के बारे में बताया कि जिन्होंने कहा था कि मैं उस शख्स को 29 साल से नहीं देखा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब वो शख्स कौन है, इस सारे खेल में क्या मुहर्रिकात बने, कैसे सुल्तान राइस साहब को कत्ल किया गया, क्या कुछ सारा मामलात हुए और पुलिस का क्या किरदार रहा, जाए वकुआ के ऊपर वारदात ये कैसे हुई और आगे कौन सी पेशरफ्त हुई सुल्तान राइस साहब के इस केस के बारे में, तो सारी की सारी मालूमात आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक किस्म की सनसनीखेज वीडियो आज की है। तो दोस्तों, सुल्तान राइस साहब जो कि 1934 में क़याम पाकिस्तान से कबल रावलपिंडी में पैदा हुए और कोई नहीं जानता था कि एक गरीब घर में पैदा होने वाला लड़का एक दिन पाकिस्तान का सुपरस्टार बनेगा। और सुल्तान राइस साहब जैसा अदाकार आज तक पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। कि सुल्तान राइस साहब पाकिस्तान के वो अजीम फनकार थे जो कि 24 घंटों में पर डे एवरी सिंगल डे वो 22 घंटे जागा करते थे, नमाज के पाबंद। और सुल्तान राइस साहब एक मजहबी शख्स भी थे। तकरीबन 400 मसाजिद उन्होंने तामीर करवाई और पाकिस्तान के लाहौर के एक मशहूर स्टूडियो में उन्होंने मस्जिद भी बनवाई थी और उस मस्जिद के मुअज्जिन भी खुद थे, फर्शा भी खुद बिछाते थे, उस मस्जिद की सफाई भी खुद ही किया करते थे। सुल्तान राइस साहब 804 से ज़्यादा फिल्मों का रिकॉर्ड, और सुल्तान राइस साहब की तकरीबन 48 से 50 फिल्में ऐसी थीं जो कि रिलीज़ ही नहीं हो सकी। सुल्तान राइस साहब वो बासलाहियत फनकार थे कि जिन्होंने पंजाबी फिल्मों से रोमांस को तब्दील करके उन्होंने पंजाबी फिल्मों में एक्शन डाला। और कौन सा एक्शन डाला, उन्होंने गंडासा मुतारिफ करवाया। वो गंडासा जो कि गरीब की ढाल बना। इन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में गंडासा मुतारिफ नहीं करवाया, बल्कि इन्होंने पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों में गरीब को मुतारिफ करवाया। उस गरीब को जिसका जो चैलेंज फेस कर रहा था उस दौर में अमीर के मुकाबले में, गरीब की आवाज़ बना, वो था सुल्तान राय। सुल्तान राय साहब एक मजहबी शख्स थे क्योंकि वो चांदनी चौक के करीब जो उनका बंगला है उनमें वो अक्सर तलावतों की महफिल भी सजाया करते थे। और नईम साहब कहते हैं कि मैंने खुद उनकी ये तलावतों की महफिल अटेंड किया और ऐसी तलावत करते थे, ऐसे कारी थे कि बड़े बड़े कारी उनकी तलावत सुनने के लिए आया करते थे। ऐसा उनके लहजे में एक सोच था, एक अट्रैक्शन थी। तो अब उस वाक़े की तरफ आते हैं। सुल्तान राइस साहब के बारे में जर्नलिस्ट नईम ने एक पॉडकास्ट शो में बताया है कि उनको कैसे कत्ल किया गया। ये सारी जाए वकुआ, तरीक़ा वारदात, जो एविडेंस, उस सारे के सारे उन्होंने सामने रख दिए। उन्होंने ये कहा कि सुल्तान राइस साहब 9 जनवरी सुल्तान राइस साहब गए थे 7 जनवरी को गए थे इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद, अपने वीज़ों की तजदीद करवाने के लिए। क्योंकि उनकी फैमिली जो थी, उनके बच्चे और उनकी बीवी अमेरिका में सेटल थी, इसलिए 9 जनवरी को उनकी वापसी हुई। वहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद से जीटी रोड पर उन्होंने सफ़र किया, फिर वो गुजरांवाला आए। अब उनके साथ कौन शख्स था? उनके साथ वो शख्स था जिसका नाम था हाजी एहसन। अब हाजी एहसन वो शख्स था
جو سلطان رائس صاحب کا ایک گھر کا ایک فرد تھا، اور اکثر سلطان رائس صاحب کے ساتھ بقول صافی نعیم کے اس نے فلموں میں بھی ایز اے ایکسٹرا ہوتا تھا، یعنی کہ ڈنڈا کلہاڑی یا لمبا کرتا پہن کر وہ سلطان رائس صاحب کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اور فلم ویشی جاٹ، فلم مولا جاٹ میں بھی وہ سلطان رائس صاحب کے ساتھ رہا۔ آپ اس کو سلطان رائس صاحب کا ڈرائیور نہیں کہہ سکتے، وہ سلطان رائس صاحب کا ایک قسم کا گھر کا فرد تھا، اور وہ اتنا سلطان رائس صاحب کی عزت کیا کرتا تھا کہ وہ سلطان رائس صاحب کو حاجی صاحب کہہ کر پکارا کرتا تھا، اتنا وہ سلطان رائس صاحب کی، یعنی کہ سلطان رائس صاحب کا ایک با اعتماد شخص وہ گاڑی میں ان کے ساتھ تھا۔ اب راولپنڈی اسلام آباد سے وہ نکلے بقول ایسن کے کہ گاڑی جو ڈرائیو کر رہا تھا وہ کر رہا تھا سلطان رائس صاحب۔ وہ نکلے، جی ٹی روڈ انہوں نے پکڑا، گجرانوالا ہے، گجرانوالا اب انہوں نے بائی پاس سے گاڑی شہر کے اندر سے نہیں گزاری، تقریباً رات کا تیسرا پہر تھا، 2:30 بج چکے تھے، انہوں نے بائی پاس سے گاڑی لی اور ایسے گھما کے شہر کے باہر سے وہ آئے جناب۔ جیسے ہی بقول نعیم کے کہ وہ پاسبان چنگی پر آئے، تقریباً رات کے 2:45 کا وقت تھا، پاسبان چنگی پر آئے، جنوری کی رات تھی، 9 جنوری کی رات تھی، شدید سردی تھی، دھند بھی ہوگی، تو اچانک سے وہ پاسبان چنگی ایک قسم کا کنڈا بنا ہوا تھا وہاں پر، ایک اچانک گاڑی کا جو رائٹ ٹائر ہے وہ برسٹ ہوتا ہے۔ اب نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بیانات ریکارڈ کرائے حاجی احسن نے، وہ کہتے ہیں کہ رائٹ ٹائر گاڑی کا اچانک برسٹ ہوا، پنچر نہیں ہوا، اچانک برسٹ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے پانا اور وہ جو جیک تھا وہ اٹھایا، اور گاڑی کا ٹائر بدلنے کے لیے، گاڑی کو لفٹ دینے کے لیے میں نے وہ چیز سسٹم لگانا شروع کر دیا، اور ڈگی میں سے سلطان رائس صاحب نے گاڑی کا ٹائر نکالا۔ اتنے میں جب وہ گاڑی کو لفٹ کر رہا تھا، گاڑی کے نیچے لیٹا تھا یا سائڈ پہ تھا، احسن اقبال کہتے ہیں کہ اچانک دھند میں میں نے ایک موٹر سائیکل آتے دیکھا، اور اس موٹر سائیکل پر 2 نوعمر جوان، یعنی کہ ویری ینگ جوان سوار تھے، وہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد بقول احسن کے وہ سلطان رائس صاحب سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کچھ چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو کہ سلطان رائس صاحب انہیں نہیں دیتے، اور وہ سلطان رائس صاحب کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جاتے ہیں۔ اب دوستو، اس نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے نکالا پسٹل، جس کو بعد میں کاربین کہا گیا۔ اب وہ کاربین ایسا پسٹل تھا جس کی لمبی نالی تھی بقول حاجی احسن کے، جس میں کارتوس ڈلتا تھا، ایسا کارتوس جس میں چھرے ہوتے تھے، اس سے فائر ہوا اور سلطان رائس صاحب کو یہاں پہ ہٹ کیا، اس نے جبڑے تھے اور دماغ سے چھرے نکل گئے۔ تو احسن، حاجی احسن کہتا ہے، جو کہ سلطان رائس صاحب کا خاص آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ اتنے میں سلطان رائس صاحب گر گئے اور وہ 2 نوجوان فرار ہو گئے، اور فرار ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سلطان رائس صاحب کو اٹھانا چاہا لیکن مجھ سے اٹھے نہیں گئے، کیونکہ لمبے چوڑے قد کے مالک تھے، ہیوی انسان تھے، تو وہ مجھ سے اٹھائے نہیں گئے۔ تو پھر حاجی احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مدد کے لیے جو گاڑیاں گزر رہی تھیں نا، ان کو ہاتھ دیا، لیکن کوئی گاڑی، پاکستان کی قوم ایسی بے حس ہے کہ وہاں پہ رکی نہیں۔ اب انہی سوالات کے میں جواب آپ کو لاسٹ پہ دوں گا، جو کہ ہم نے نتیجہ نکالا ہے اس کے بیانات کا۔ پھر کہتے ہیں کہ ساتھ ہی پاسبان چگی کے اوپر ایک لائٹ جل رہی تھی، میں وہاں بھاگ کے گیا، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں حاجی احسن اقبال ہوں، سلطان رائس صاحب کا خاص آدمی، ان کا ڈرائیور، تو لوگ آئے۔ اور اب دوستو سوالات یہ ہیں کہ سلطان رائس صاحب ایسے آدمی تھے جو کہ نہ صرف فلموں میں زبردست فائٹ کیا کرتے تھے، بلکہ ریئل لائف میں بھی انہوں نے 15 20 25 لوگوں کو اکلے نے مارا تھا، لوگوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اتنے ہیوی قسم کے انسان 2 نوعمر نوجوانوں کو ایک ایک چپاٹ لگاتے، ان کا کہیں دور جا کے گر جاتے، ٹھیک ہے، اور 9 عمر کیسے سلطان رائس صاحب ان کے قابو میں آ گئے اور انہوں نے فائر مار دیا۔ اب یہ باتیں کچھ ماننے والی نہیں ہیں۔
اتنا طاقتور انسان 2 نو عمر جوانوں سے مار کیسے کھا گیا، جو کہ فائٹر بھی تھا، نہ صرف فلموں میں، فلموں سے باہر بھی وہ زبردست فائٹ کیا کرتا تھا، اتنے دل گردے والا انسان۔ اور سلطان رائی صاحب تو فائٹ کرتے ہی نہیں تھے، اکثر مطلب سلطان رائی صاحب ایسے آدمی تھے جو کہ لوگوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے۔ اگر وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے اور سلطان رائی صاحب کے پاس پیسہ ہوتا تو سلطان رائی صاحب ان کو دے دیتے۔ اب ایک تو یہاں پہ شک پیدا ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ احسن کہہ رہا ہے کہ میں نے ہاتھ دے رہا تھا، اور بھائی 2:30-3 بجے کا ٹائم، اس روڈ جس کے اوپر ڈاکے بنتے ہیں، کون بے وقوف وہاں پر گاڑی کھڑی کرے گا؟ ان کو کیا پتا کہ ریئل میں بھی سلطان رائی صاحب کی موت ہوئی پڑی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ گاڑی کا ٹائر تبدیل کر رہے تھے تو 2 نوجوان آئے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ سلطان رائی صاحب کے اتنے قریبی ہوتے تو آپ کم از کم باہر آتے، کام چھوڑ کے سلطان رائی صاحب کے قریب آتے، ان نوجوانوں کو روکتے، کچھ مزاحمت کرتے، لیکن آپ نے وہ بھی نہیں کی۔ اب یہ سلطان رائی صاحب کو جب DH ہاسپٹل گجرانوالہ میں لایا گیا نا 9 جنوری، تو صبح تک وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ 3 دن تک ان کی لاش، یعنی کہ 11 جنوری تک وہاں جو ان کا ہیڈ آف دا ہاسپٹل ہے گجرانوالہ کا، وہاں پر ان کی لاش سرخانے میں پڑی رہی، اور 3 روز تک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا ہجوم وہاں پر جمع رہا۔ اب پولیس کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا۔ میرے خیال میں گجرانوالہ کی پولیس اس سارے کیس کو ہینڈل کرنے میں اتنی کامیاب نہیں رہی، جو کہ حیدر سلطان نے بھی کہا ہے کہ اکثر چیزیں مس کر دی گئیں کیس میں سے، ایویڈنس نکال دیے گئے۔ اب اتنے بڑے بڑے کھوجی پاکستان کے بڑے بڑے پولیس آفیسرز اس ساری انٹروگیشن میں ناکام کیوں رہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایسے کھوجی جو کہ واردات ہونے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ اب یہ واردات ہونے والی ہے، وہ کیوں ناکام رہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی پولیس اس ساری انٹروگیشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب اس احسن کا کیا کیا گیا؟ اس احسن کو 13 بار اس سے تفتیش کی گئی۔ نعیم صاحب جو صحافیاں کہتے ہیں وہ میں نے مثل پڑھی ہے، تقریباً 450-500 صفحات کی وہ مثل ہے، جس میں اس کے بیانات ریکارڈ کرائے گئے ہیں حاجی احسن کے، اور اس نے ایک بار بھی کسی بیان میں یہ نہیں کہا کہ میں نے وہاں پر مزاحمت کی، میں نے سلطان رائی صاحب کو بچایا۔ حالانکہ شروع میں انہوں نے کچھ بیانات بدلے، کیونکہ ایسے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو بندہ انسان کا کچھ جگہ پر انہوں نے بیانات بدلے بھی صحیح، لیکن یہ اس نے یہ نہیں کہا انویسٹیگیشن میں کہ میں نے سلطان رائی صاحب کو ڈیفینڈ کیا۔ حالانکہ اس نے کیوں نہیں کیا؟ اتنا قریبی یار، بندے کا اتنا قریبی بندہ ہو، بندہ اس کے لیے تو جان دے دیتا ہے، یہ کیوں نہیں ہلا؟ ایک سوالی نشان۔ اب آگے میں یہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ یہ شخص آج بھی بقول حیدر سلطان کے، جو سلطان رائی صاحب کے بیٹے ہیں، کہ یہ لاہور اسٹوڈیو کے سامنے ایک بستی ہے وہاں پر رہتا ہے، آج بھی یہ زندہ ہے، اور کہتے ہیں کہ 29 سال سے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، ہم نے فوراً اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ او بھائی جان، تمہاری ٹانگیں قبر میں حاجی احسن اقبال، تم مرنے والے ہو، اب تو بتا دو کہ سارا معاملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا کچھ ہوا، اب تو سچائی بتا دو۔ لیکن آج تک وہ اپنے منہ سے سچائی بیان نہیں کر رہا، آج بھی وہ زندہ ہے، اس نے مر جانا ہے، لیکن حیدر سلطان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں جو کانٹا چبھا ہے کم از کم وہ تو نکل جائے، سلطان رائی صاحب نے تو واپس آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنے بڑے شخص کو جب اس دنیا سے چلے گئے تو پاکستان کی فلم انڈسٹری ہزاروں چولہے نے جلنا بند کر دیا، اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے صرف ایک شخص کے قتل کی وجہ سے۔ ایک شخص کو جب شہید کیا گیا تو اتنا بڑا نقصان ہوا۔ دوستو، حاجی احسن اقبال کا جو کردار ہے یہ آج تک مشکوک ہے، اس کے بیانات اس کی سچائی کی گواہی نہیں دیتے۔ دوستو، فن کے سلطان رائی صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اس کی ذات کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ لیجنڈ پاکستان کا فنکار آج تک پاکستان کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سعید خان نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، تب تک اجازت دیجیے۔